सामीन, भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल, उसका करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को आज जो है यहाँ पर अब जुमा की महफ़िल में जमा फ़रमाया। और अल्लाह का बेइंतहा करम और उसका फ़ज़ल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में जितने लोग यहाँ पर अब मौजूद है, इन लोगों के लिए अहादीस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। वो खुशखबरी ये है कि जो शख्स जुमा के दिन मस्जिद में आए, किस वक्त आए? अज़ान से पहले, और जुमा का खुतबा ख़तीब जो है मेंबर पे शुरू करने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और फिर 2 रकत नमाज पढ़ ले और फिर खामोशी से बयान को सुन ले और आपस में बातचीत ना करे और यहाँ तक कि कंकरियों से भी ना खेले, और अगर कोई बातचीत कर रहा है तो उसको रोकने की भी कोशिश ना करे, क्योंकि जुमा की अज़मत और जुमा की हुर्मत इस चीज़ के अंदर है कि बड़े गौर के साथ जो है जुमा को हम समाअत फरमाएं। तो ऐसा शख्स जो अज़ान से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाता है जुमा के दिन और मेंबर पे खुतबा शुरू होने से पहले दाखिल हो जाता है, फिर 2 रकत नमाज पढ़ के खामोशी से बयान को सुनता है, आपस में किसी से बातचीत नहीं करता, यहाँ तक कि जो है ना कंकरियों से नहीं खेलता, और फिर नमाज पढ़ लेता है खामोशी के साथ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके पिछले जुमा से लेकर पिछले जुमा से, यानी ये जुमा से पहले जो जुमा गुज़रा और आज तक, यानी इस जुमा तक जितने भी इसके दरमियान जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मोमिन के लिए ये जो घड़ियां हैं, अपने आप को अल्लाह के पास बख्शवा लेने के लिए, अपने आप को अल्लाह के पास जो है ना माफ़ करवा लेने के लिए ये लम्हात है। लेकिन हम अफसोस के साथ इस चीज़ को हम हमारी मस्जिदों के अंदर अभी भी देखने को मौका मिल रहा। वैसे तो दूसरे जमातों के मस्जिदों के अंदर ये उन लोगों का हाल है कि भाई अज़ान कब की होती, खुतबा चलते रहता, फिर और एक खुतबा होता, लोग मर्ज़ी में आए जैसा आते जाते, लोगों का हिसाब है। लेकिन कुरान हदीस को मानने वालों के को क्या हो गया कि आज तक भी हमारे अंदर ऐसी तब्दीली जैसी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे मस्जिदें माशाल्लाह से जो है ना 2-2, 3-3 फ्लोर की, और एक मस्जिद का अगर हम जो है खाली ग्राउंड फ्लोर का अगर हिसाब लगा ले तो जो है ना 300-300 गज की हमारी जो है ना मस्जिदें आज माशाल्लाह से जो है ना तोसी पे तोसी किए जा रहे हैं कि भाई जुमा में जगह बस नहीं हो रही, तो लिहाजा जो है ना बाजू का प्लॉट ले लें, सामने का प्लॉट ले लें, आगे का प्लॉट ले लें और मस्जिद को बड़ी करें। माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये पाबंदी भी करना है कि इस हदीस के मुताबिक जो शख्स, अभी मैंने जो कहा कि उसी शख्स के लिए खुशखबरी है, उसी शख्स के लिए। अब ऐन नमाज के वक्त आके 2 ठोंगे मारकर चले जाना, ये कुरान और हदीस का कोई जो है ऐसा मसला नहीं है, और कुरान और हदीस में ये चीज़ मौजूद ही नहीं है कि हम जो है सिर्फ नमाज के वक्त आए, नमाज पढ़ ले और फिर चले जाए। ऐसा नहीं है। जुमा के दिन अगर हम ये चाहते हैं कि जुमा का पूरा पूरा हमको जो है ना सवाब मिले, ये एक सवाब हुआ कि जो है ना पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक जो भी हमारे गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब मैं समझता हूँ कि भाई इससे बढ़कर और क्या जो है इंसान के लिए खुशखबरी और जो है ना सवाब होना चाहिए, उसको क्या उसका जो है ना बदला मिलना चाहिए। लेकिन अल्लाह के पास इंसान जैसा अमल करेगा वैसे उसका जो है ना अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। अब जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होंगे उसके लिए एक ऊँट अल्लाह की राह में ज़ुबा करने का, उसके बाद में आने वालों के लिए एक गाय अल्लाह की राह में ज़ुबा करने का, उसके बाद में आने वालों के लिए जो है ना एक जो है ना बकरा अल्लाह की राह में ज़ुबा करने का, उसके बाद में आने वालों का जो है ना एक मुर्गा या मुर्गी अल्लाह की राह में ज़ुबा करने का, और उसके बाद में जो है ना एक अंडा अल्लाह की राह में जो है ना दे देने का, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उनको लोगों को जो है ना सवाब मिलेगा। लेकिन
یہ اس حدیث کا ہم کیا کریں گے جس کے اندر پورا ثواب انسان کو اگر ملنا ہے تو جو ہے نماز سے پہلے یعنی اذان سے پہلے ہم کو مسجد میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر رک کے ہم تھوڑا سا ہم غور کریں، پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے، 1 ویک میں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 24 گھنٹے کے حساب سے اگر ہم 7 دنوں کے 24 گھنٹے 24/7 کا اگر ہم حساب لگائیں تو کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں۔ اور پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ اذان سے پہلے آپ لوگوں کو داخل ہونا ہے مسجد کے اندر، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے خاموشی سے بیان کو سن لینا، آپس میں بات چیت نہیں کرنا، پھر یہاں تک کہ آپ لوگ ہم سب لوگ جو ہے نا نماز پڑھ لیں۔ اب اس کو حاصل کرنا ہے۔ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میرے سے کوئی خطا نہیں ہوئی، میں جو اتنا پاک ہوں، میں اتنا پوتر ہوں کہ مجھ کو جو ہے جمعہ کے دن آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتے۔ بشر انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہیں ہوتی ہیں، تو ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر رک کر اس بات کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو گناہوں کو معاف کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، بڑے گناہ نہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ انسان یکسو ہو کر اللہ کی طرف پلٹے اور نادم ہو کر اللہ سے جو ہے نا توبہ استغفار کرے اور یاد کرے اس گناہ کو اور اللہ کے سامنے اس کو پیش کر کے، یا اللہ فلاں وقت پر فلاں گناہ مجھ سے ہوا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، یہ شرط ہے۔ انفرادی طور پہ انسان یکسو ہو کر اس کی توبہ مانگنی چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین اتنا مہربان اور اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے اور لوگوں کو اتنا معاف کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم کیوں نہ اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم کیا کریں، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں جمعہ کے دن، تو جس طریقے سے ابھی حدیث آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس نیت سے ہم جو ہے نا داخل ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف کر دیں انشاءاللہ، اس نیت سے اور اس یکسوئی کے ساتھ دل میں توبہ استغفار کی نیت رکھتے ہوئے داخل ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دونوں گناہ معاف کر دیں گا اللہ رب العالمین انشاءاللہ۔ تو یہ تو بات ہوئی جمعہ کے تعلق سے۔ میرا عنوان تو جو ہے حقوق العباد کے تعلق سے ہے، تو انشاءاللہ اپنے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں جمعہ کے تعلق سے میں کہہ دوں، کیونکہ جمعہ کا موقع ہے تو بار بار پھر جو ہے جمعہ کا موقع ملنے کے باوجود جو ہے نا جمعہ کے تعلق سے ہم جو ہے نا باتیں سننے کے لیے ہم کو موقع نہیں ملتا، کیونکہ الگ الگ عنوان پہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہوئی، اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے جمعہ کے دن ہم جس طریقے سے جمعہ کی نماز کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہے، تو صرف ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کے علاوہ پورے ہفتے میں ہم جتنے بھی نمازیں پڑھتے ہیں، غور کریں، جتنے بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں نفل سے لے کر فرض تک، نفل پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، تو ایک ہفتے میں جتنے بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پورے نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی اللہ کی نظر میں؟ جمعہ کے دن کی فجر کی نماز۔ اللہ اکبر، غور کریں اس کے اوپر ہم سب مل کر اس کے اوپر پوری محنت کرنا ہے انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن جس طریقے سے ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جو ہے نا پوری مسجد بھر جاتی ہے ہمارے سے، اور جو ہے ہم ڈھچاڈھچ جو ہے نا مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، تو یہاں پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے ایک ہفتے کی جتنے بھی نمازیں مومن پڑھتا ہے، تو ان نمازوں میں اللہ رب العالمین کو جمعہ کے دن پڑھنے والی فجر کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ فجر کی نماز، اس کا ہم خاص خیال رکھیں انشاءاللہ، خاص خیال رکھیں جمعہ کے دن والی فجر کی نماز۔ جمعہ کی تیاری اذان ہونے کے بعد 11 بج رہے جب ہم غسل کر کے مسجد میں جانا ہے، نہیں، جمعہ کی تیاری فجر کے نماز سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، فجر سے انشاءاللہ ہم جو ہے اہتمام کے ساتھ، ویسے تو ہر فجر کی نماز پڑھنا ہے، ہر جتنے بھی فرائض ہمارے اوپر ہے وہ سب کے سب ہم پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پہ فجر کی نماز جمعہ کے دن کبھی ضائع نہ کریں انشاءاللہ۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ہدایت عطا دیتے ہیں کہ جو ہے جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود کا اہتمام کریں، درود پڑھنا. ویسے تو ہر دن ہر لمحہ ہمیشہ ہم کو درود پڑھنا ہے، لیکن وہی درود جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یعنی قرآن و حدیث سے جو درود شامل ہے یعنی پڑھنا ہے، انہی درود کو ہم پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چاہے وہ نہیں. اور خاص طور پہ جمعہ کے دن ہم کو درود کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر سورہ کہف کا پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے جمعہ کے دن انشاءاللہ. تو پھر غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اور پھر جو ہے نا خوشبو لگانا ہے. یہ تمام کی تمام جو ہے نا سنتیں ہیں. تو یہ مختصر جو ہے یہ جمعہ کے دن ہم کو کرنے والے اہم جو ہے نا عمل ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم سب جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. اور اب ہم غور کریں گے حقوق العباد، اور یہ حقوق العباد کیا ہے اور حقوق اللہ کیا ہے. اسلام میں دو چیزیں ہیں انسان کے کامیابی کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہم کو اس مقصد سے پیدا کیا، ہم نے انسان و جنات کو محض ہماری عبادت کے لیے ہم پیدا کیے ہیں. تو صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جتنے بھی ہم عبادات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ ہے. لیکن حقوق العباد کیا ہے کہ ہمارے جو آپسی معاملات ہے، جو ہمارے آپسی لین دین ہے، جو ہمارے ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے، وہ ہے حقوق العباد. اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے ہمارے حق کے حقدار ہمارے والدین ہیں، ماں باپ ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھا گھر بنا لیں گے اور اچھی لڑکی سے شادی کریں گے، اس کا ہم حق ادا کریں گے، اور پھر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے. بے شک کرنا ہے، لیکن ہمارے حسن سلوک کے اور ہمارے حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا جو حق بنتا ہے ہمارے والدین کا. جب تک ہم والدین کو خوش نہیں کریں گے پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، ماں کے قدموں تلے جنت. اللہ اکبر. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ. اللہ اکبر. ایک صحابی آ کر فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ میں نے میرے ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر میں جو ہے نا کعبے کا طواف کرایا اور جو ہے نا حج کرایا، کیا میں میرے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرماتے ہیں ماں کا حق ادا کرنا تو چھوڑو، جب تم پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت جو درد محسوس کر رہی تھی تمہاری ماں، تو اس درد کی وجہ سے جو چیخ مار رہی تھی ایک ایک مرتبہ، وہ ایک چیخ کا بھی تم حق ادا نہیں کرے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے حق. ماں کا جو حق ہے، ماں کا جو مقام ہے، یہ ہے. اور پھر باپ کا مقام یہ ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر باپ تمہارا خوش ہے تو سمجھو اللہ بھی تمہارے سے خوش ہے. اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے بچے، آج ہماری اولاد ماں باپ کو اس طریقے سے دھتکارتی ہے، ذرا کیا مونچھ آ جاتے ہیں، ذرا کیا جوانی آ جاتی ہے تو بچپن سے پالے ہوئے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ہمارے بچے کیا سمجھتے کہ بھائی ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. کیا ہے یہ ماں باپ کچھ بھی نہیں معلوم، ان لوگ کیا معلوم، بڈھے ہو گئے، ان کو گھر میں کونے میں بٹھا دو، ہم جو ہے نا اپنی منمانی کریں گے. نہیں میرے پیارے بچوں، اس چیز کو یاد رکھیں کہ ماں باپ، کب ہم اس چیز کو جو ہے نا محسوس کرتے ہیں معلوم، جب ہماری شادی ہو جاتی، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں اور جب ان کے ساتھ ہم محبت سے پیش آتے ہیں، وہ جس طریقے سے ہم ان سے چاہت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جب ہم کو محسوس ہوتا کہ بھئی ہمارے ماں باپ بھی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمارے ماں باپ بھی ہم کو کتنا چاہتے تھے بچپن میں، کس طریقے سے ہم کو پالے پوسے، جب ہم کو اس چیز کا اندازہ ہوتا، تو ماں باپ کو کبھی ہم جو ہے نا
ناراض نہ کرے اور ماں باپ کی بات ہمیشہ سنے. اور اسلام نے بھی اس چیز کی تعلیم دی ہے, ماں باپ کی بات سنو اور ان کو اف تک مت کہو. اللہ اکبر. اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے, اف تک مت کہو اور تمہارے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو. اللہ اکبر. اگر وہ کچھ کہے حکم دے تو ان کی بات کو مان لو. ماں کے چلے جانے کے بعد, باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے حق میں دعا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے حق میں جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانا بڑی بات نہیں ہے. ان کے حق میں جو ہے نا قرآن مجید کو لا کے رکھ دینا مسجد کے اندر, یہ بڑی بات نہیں ہے. وہ جیتے جی ان کو خوش کر لینا اور ان کی زبان سے, ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکالوانا, یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. ماں کے چلے جانے کے بعد محسوس ہوتا کہ بھائی گھر کتنا ویران ہو گیا. باپ کے چلے جانے کے بعد معلوم ہوتا کہ ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. وہ یتیم بچے پورے خاندان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. وہ باپ ان بچوں کو اس طریقے سے پالتا ہے, اس طریقے سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی جو ہے ان بچوں کو جو ہے غلط نظر سے نہیں دیکھتے. جب باپ چلا جاتا ہے تو یہ بچے چاچاؤں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں, تایا کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں, پھوپا پھوپھیوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں, خالوؤں کے لیے, خالہ کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. بس ایک باپ سب پر بھاری تھا. اللہ اکبر. باپ کی قدر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ, ماں کی قدر کرنے کی کوشش کریں. کتنے ایسے یتیم ہیں جو باپ کا پیار کیا ہے وہ نہیں جانتے, ماں کی ممتا کیا ہے نہیں جانتے. ایسے یتیم دنیا میں موجود ہیں جو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ اپنے باپ کو جو ہے نا دنیا میں نہیں پاتے. دوسرے بچے جو ہے نا باپ کے گود میں کھیلتے ہیں, ماں کے گود میں کھیلتے ہیں, تو یتیم بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی. کبھی ہم ماں باپ کو ناراض نہ کریں انشاءاللہ, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ہمارے حقوق العباد کے اندر جو ہم بندوں کا حق ادا کرنا ہے, اس میں سب سے پہلا حق جو ہے ماں باپ کا بنتا ہے انشاءاللہ. ماں باپ کا بنتا ہے. اور ناحق کے کسی کو گالی نہ دے, ناحق کے کسی کے دل کو تکلیف نہ دے, ناحق کے کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, ناحق کے کسی کا حق نہ مارے, ناحق کے کسی کا مال نہ چھینے, ناحق کے کسی کو گالی نہ دے, ناحق کے کسی کی عزت کو نہ اچھالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کعبۃ اللہ سے بھی عظمت والی جو ہے نا, اس سے بھی زیادہ جو ہے نا میرے ایک مومن کی عزت جو ہے نا کعبۃ اللہ سے بڑھ کر. اللہ اکبر. کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کیا؟ کعبہ, جس کعبے کی طرف پورے عالم انسان اپنا رخ بنا کر کہ یہ ہمارا قبلہ ہے, ایک رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ایک جہتی کا اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے. تو ہم ماں باپ کی کیا عزت کر رہے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کی ہم کیا عزت کر رہے ہیں, ہمارے بھائی بہنوں کو ہم کو کیا حق دے رہے ہیں, ان کو ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حق ہے, ہمارے معاملات کیسے ہیں. ایک بار ہم غور کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم کو سامنے والا اگر پسند نہیں آتا تو اس کی ہم عزت اس طریقے سے اچھالتے ہیں کہ بھائی پھر پلٹ کے جا کے وہ خودکشی کر لے, اس طریقے سے اس کو جو ہے نا شرمندہ کر دیتے ہیں. سامنے والا اگر ہم کو پسند نہیں آیا, اگر اس کی بات ہم کو پسند نہیں آئی تو تھوڑا سا بھی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, جھٹ سے اس کو ایسا جواب دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو پچھاڑتے ہیں کہ بندہ جو ہے پلٹ کے پھر کبھی وہ جن چار لوگوں کے سامنے اس کو کی جو عزت گئی ہے ان کے سامنے پوری زندگی بھر پھر آنے کے لیے جو ہے نا اترائے, اس طریقے سے اس کو جو ہے اس کی عزت پامال کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کو چاہیے کہ ہم آپسی جو حقوق ہے اس کا بخوبی خیال رکھیں. قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر ناحق کے مارتی ہے تو اللہ رب العالمین بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور دونوں کے بیچ میں جو ہے نا فیصلہ ہوگا, جب جا کر اللہ رب العالمین دونوں کے درمیان آئیں گے, ورنہ نہیں. ہمارے آج معاملات کیسے ہیں, ہم لوگوں کے پاس سے بڑی خوشی خوشی جو ہے نا قرضہ لے لیتے ہیں, بیچارے دے بھی دیتے ہیں بعض اللہ کے بندے. اب اس کو کیا نام دیا گیا, نام جو ہے قرض حسنہ.
یعنی واپس جب قرضہ پوچھنے کا وقت آتا ہے، جس نے قرضہ دیا جب وہ قرضہ پوچھتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرض ہنسنا، کہ جب جس کے پاس سے پیسہ لیے ہیں، قرضہ لیے ہیں، جب وہ قرضہ پوچھے تو ہنس دیں، یہ قرض ہنسنا ہے؟ نہیں، آپ کو بغیر مٹی کے، بغیر انٹرسٹ کے بیچارہ میں جو ہے نا مدد کیا ہے، تو ہم کیا کرنا ہے؟ واپس برابر اس کی امانت اس کو دے دینا ہے، یہ قرض ہنسنا۔ آج ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ غور کر کے دیکھ، ہماری نظریں ہمیشہ دوسروں کی جائیداد پر، ہمیشہ دوسروں کی کمائی پر، ہمیشہ کوئی اچھا لباس پہن رہا تو اس کے لباس پر، ہمیشہ جو ہے سامنے والوں کی ٹوہ میں ہم رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج پورا معاشرہ ہمارا اسی چیز میں تباہ ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور معافی چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ اسی چیز کے اندر تباہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، نہ بات میں برداشت کرتے ہیں، نہ آزو بازو ٹھہرنے میں برداشت کرتے ہیں۔ اگر سامنے والے کی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے اگر آدھا گھنٹے کے لیے پارک کر دے تو ہمارا پارا اس طریقے سے چڑھ جاتا ہے، اب اس کو ہم جو چاہے منہ بول دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، اگر ہم پیٹ بھر کے کھا کر سو جاتے ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، کہ پڑوسیوں کے ہم مومن نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق اتنا بتائے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اب ہم کو یہ ڈر لگنے لگا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیداد میں سے کچھ حصہ پڑوسیوں کا نہ کہہ دیں، اتنا پڑوسیوں کا حق بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے جی؟ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کو چاہنا، یہ اسلام کا شیوا تھا، یہ اسلام کا شیوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے ہمارے نظر میں۔ لیکن اسلام کے نظر میں وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس انسان وہ ہے جو بڑا عبادت گزار ہے، اللہ اکبر، غور کریں، بڑا عبادت گزار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، عمرہ کرنے والا بھی حاجی ہے، اور پھر رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، جو بھی اللہ کا حق ہے پورا منون اس پر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن ناحق کسی کا مال چھینا، ناحق کسی کو تکلیف دیا، ناحق کسی کا مال ہڑپ لیا، ناحق یتیموں کی جائیداد کو ہڑپ لیا، ناحق جو ہے نا لوگوں کو گالی گلوچ کیا، قیامت والے دن اس کو جنت کا فیصلہ ہے جو عبادت گزار تھا۔ لیکن لوگ آ جائیں گے، لوگ کہیں گے یا اللہ اس کو آپ جنت میں ڈال رہے ہیں، اس نے میرا حق مارا، اس نے فلاں حق مارا۔ جتنے بھی لوگ رہیں گے پورے کے پورے لوگ جن کا حق مارا تھا وہ سب لوگ آ کر قیامت والے دن اللہ کے بارگاہ میں ٹھہر جائیں گے اور اس کو جنت میں جانے سے روک دیں گے۔ اللہ کہیں گا اس کے اتنے سارے نیکیاں ہیں، ان کو دے دو، ان کو دے دو، جس کو تکلیف دیا، جن کا بھی حق مارا، ان کو جو ہے نا اس کے نیکیاں دے دو۔ نیکیاں لوگوں کو بانٹنے کے باوجود بھی لوگوں کے اوپر اس نے اتنا ظلم کیا تھا، حالانکہ عبادت گزار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اور ہوگا یہ کہ آخر کار لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گناہ بھی اس پر ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے مفلس یہ ہے، اللہ اکبر۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، جو لوگوں کا حق مارتا ہے، جو لوگوں کی عزت اچھالتا ہے، جو لوگوں کو ناحق تکلیف دیتا ہے، یہ ہے مفلس۔ لوگوں کے اوپر آج ہم دیکھتے ہیں زیادتی، اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا سمجھتے ہوئے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے، ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ذرا کچھ اچھا پوسٹ آ گیا، ذرا کچھ اچھا پوزیشن مل گیا، اب لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے باز آ جائیں، کہنے والے سننے والے سب لوگ اس چیز کے محتاج ہیں۔ اللہ سے ڈریں، جو بھی اپنے
लोगों मातहत में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ हम अच्छा मामला करें, अच्छा सलूक करें इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो भी सुने हैं अल्लाह उस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े जाने अनजाने में जो भी हम गुनाह किए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को 5 वक्त नमाजी बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को लोगों का हक़ अदा करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। जो भी मुसलमान परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो मुसलमान क़र्ज़ों में डूबे हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके क़र्ज़ों की अदायगी का इंतज़ाम फरमाए। जो मुसलमान जो भी परेशानी में है, आज मुसलमान ऐसे ऐसे परेशानियों में है कि वो लोगों से बयान नहीं कर सकते कि उनको ये परेशानी, अल्लाह ऐसे परेशानियों का भी लोगों को हल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की जान की माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के ऊपर आने वाले मुसीबतों को, बलाओं को, आफतों को गैब से दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घर वालों को, हमारे औलाद को, हमारी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ता क़यामत आने वाले हमारे नस्लों को अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले और कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को एक बनाए, नेक बनाए, 5 वक्त नमाजी बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान भाई दुआ की दरख्वास्त की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल